बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है कि बढ़ती जा रही है, ये कल वज़ीर आज़म ने भी कह दिया। अब मुझे ये पूछना है अमेरिका बहादुर से कि जब एक 9/11 होता है तो वो चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान को उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से धमकियां आना शुरू हो जाती हैं और कहा जाता है कि जी हम पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। और जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो इल्म होता है कि यहाँ का तो कोई शख्स ही नहीं था, वो तो मुख्तलिफ अरब ममालिक के लोग थे, या इसके पीछे क्या दास्तान थी ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये 25-30 साल लगाते हैं असल हकायक रिलीज करने में पेंटागन वाले। मुझे आज ये पूछना है कि जब आप चढ़ दौड़े थे एक 9/11 के बाद और हमने दुनिया के अमल के लिए पाकिस्तान को जंग के धाने में झोंक दिया और दुनिया में अमन कायम कर दिया, आपके ममालिक में अमन कायम कर दिया, तो अब हमारा क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? आप वहां अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात करते हैं, फिर आप दाइश के एक शख्स को गिरफ्तार करवाने के ऊपर पाकिस्तान की जो है तारीफ करते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमें आपकी तारीफ और आपकी तनकीद के दरमियान में कोई 1000 के करीब हम 9/11 भुगत चुके हैं। अब हमें यह बताएं कि हम किधर जाएं, हम किसके ऊपर जाके हमलावर हों। मेरा ये अमेरिका बहादुर से सवाल है कि ये इस तरह का रवैया जो उनका है पूरी दुनिया में, ये दहशतगर्दी को पनपने में मदद दे रहा है। ना तो ये इंडिया का हाथ रोक रहे हैं, ना अफगानिस्तान को ये जो है कोई तंबी कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान को दबा रहे हैं। मैं तो कम से कम, मैं भी चूंकि अमन का दाई हूं, हम एटमी ताकत हैं, इनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तंग आमद बजंग आमद। मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि अगर हमने तिल तिल मरना है तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिलेरी दिखानी है, हमारे रियासत पाकिस्तान को दिलेरी दिखानी है। अगर ये दिलेरी नहीं दिखाएंगे तो खौफजदा होके मरते चले जाएंगे। और डे बाय डे आज पंजाबियों की बारी है, आईडी कार्ड देख के मारा जा रहा है। और जाफर एक्सप्रेस वाला जो मंजरनामा मेरे सामने आया, जो लोग बच के आए हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं, वो इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई संगीन है। इन मौजूआत के ऊपर बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब नासिर शिराजी साहब। कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, सीनियर सहाफी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम शमसी साहब। शिराजी साहब, बहुत अफसोसनाक वाकया आपके सामने कल भी जो है वो सारे हकायक जो है वो कोशिश करते रहे सारा दिन जर्नलिस्ट बड़ी एहतियात के साथ। यार तस्वीर जो है वो नासिर शिराजी साहब की लगाएं। अच्छा, उसमें करते रहे सारे मामला इधर से उधर, उधर से इधर। और अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हालात इस कदर खौफनाक हो गए कि जाफर एक्सप्रेस के बच्चे, बूढ़े, जवान, जब उन्होंने बताया कि ऐलान हुआ कि हम बलोचों को, औरतों को और अपना बूढ़ों को कुछ नहीं कहेंगे, और आईडी कार्ड देखना शुरू कर दिए, और ये कुछ मंजरनामा था, इस पे आप क्या कहेंगे? शमसी साहब, पहली बात तो ये कि बहुत अफसोस हुआ, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आइए हम सब मिलकर सांप गुजर जाने के बाद इस लकीर को पीटते हैं। जी देखिए, वाक़े का पस मंजर वही है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हमने एक दहशतगर्द को पकड़ा, बताया गया कि मतलूब था और इतने अमरीकियों की कत्ल में वो मुलव्विस था, हमने उसको उनके कहने पे गिरफ्तार किया और दे दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसी दिन ये कॉलम लिखा था कि ये जो वाह वाह का शौक है इसका अब रिएक्शन आएगा। अब ये वाह वाह का शौक क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि जी ट्रंप हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता नहीं है और वो इख्तलाफात हैं वगैरह वगैरह। तो ये शौक चुराया वाह वाह का, बाकायदा लॉबी करके सिफारत खाने को इन्वॉल्व करके उनको कहा गया कि देखें जी बहुत बड़ा हमने कमाल किया है, अब हमारा मोराल हाई करने के लिए आपको थोड़ी सी हमारी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कर दी, फरमाइशी तारीफ थी वो। जब ये तारीफ की गई तो मैंने कहा इसका रिएक्शन आएगा। यहाँ अकल का तकाजा ये था कि दहशतगर्दों को पकड़ते, लेकिन वाह वाह कराने के लिए इसको नशर ना करते, खामोशी से उनके हवाले कर देते, किस्सा खत्म हो जाता। माजी में भी ऐसा किया जाता रहा है, लेकिन वाह वाह का शौक हमारे गले पड़ गया, रिएक्शन फौरन आ गया।
اور یہی کچھ ایکسپیکٹڈ تھا. سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ گورننس کا بھی ہے. اب یہ معاملہ صرف جو ہے سیکورٹی فورسز کا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, وہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت وہاں بھی ناکام ہے, اور اگر ہم وفاقی سطح پر دیکھیں تو یہاں صرف دہشت گردی کے حملے نہیں ہو رہے, اقتصادی دہشت گردی ہے وہ بھی عروج پہ ہے, مالیاتی دہشت گردی ہے وہ بھی عروج پہ ہے. تو امن تو کہیں ہے نہیں. اور تازہ ترین رپورٹس یہ ہیں کہ 2024 میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں خیبر میں اور بلوچستان میں, ان کی تعداد 95% ہے 2024, جبکہ نصف درجن سے زیادہ پارٹیاں حکومت میں ہیں. ایک وزیر داخلہ ہیں, ایک سینئر مشیر داخلہ ہیں, ایک جونیئر مشیر داخلہ ہیں, یعنی 3 ابھی لوگ. بھی ایک سیٹ خالی ہے. سنیے, ابھی بھی ایک سیٹ خالی ہے. وزیر داخلہ کے بعد ایک وزیر مملکت اور لگا دیں تاکہ یہ سنسا ہو جائے. نہیں, وزیر داخلہ کو ایک اور ذمہ داری سونپی گئی, اس میں بھی وہ بری طرح فیل ہوئے. چیئرمین پی سی بی بن کے ہم نے صرف بلڈنگیں بنا دی, ہم نے صرف وہ بنا دیے. اب کرکٹ آج موضوع نہیں ہے, تو جب کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. چلو انہیں پی سی بی کا چیئرمین رہنے دیں, انہیں شوق ہے تو ادھر رہنے دیں. وزارت داخلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے کو بھی دے دے نا تو وہ بھی سنبھال لے گا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا. اب وزارت داخلہ جو اس کے انچارج ہیں وہ ہم ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے دونوں میں سے ایک شعبہ چھوڑنا پڑا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا, میں کرکٹ بورڈ کی چیئرمینی کو رکھوں گا. تو ان کا انٹرسٹ زیادہ تر وہی ہے. تو رہنے دیں ادھر, درست فرمایا, تو رہنے دیں ادھر کہ آج یہ موضوع نہیں ہے کرکٹ کا, لیکن جو کئی ارب روپے سے وہ جو بنایا گیا اسٹیڈیم, اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی دیکھنے میں آئی کہ جو بجلی کے بلب ہیں اس میں سے پانی بھی آ رہا تھا اور روشنی بھی آ رہی تھی. بالکل ایسے ہی پوری دنیا میں ایک پہلی مرتبہ ایک نئی چیز جو ہے دریافت ہوئی. واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کرنا یہ, دیکھیے کراچی کے تاجر جو ہیں ان کو تو خیال آ گیا کہ گورننس اچھی نہیں ہے ہمارے صوبے میں, تو جناب مراد علی شاہ صاحب کو بھیج دیں پنجاب, اور پنجاب کے سی ایم کو یہاں بلا لیں. میرا خیال ہے کوئٹہ کے لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں, ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بھی یہاں پہ جن کے ویژن سے پنجاب نے اتنی ترقی کر لی ہے, ہر طرف امن امان ہے, کسی قسم کا کرائم نہیں ہے, بلکہ کرائم لیس سوسائٹی بن گئی ہے, تخریب کاری دہشت گردی بھی نہیں ہے. تو ہماری جو سربراہ ہیں پنجاب حکومت کے, ان کو یہ بلوچستان میں بلا لیں تاکہ یہی وہاں پہ امن قائم کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے تمام لیڈنگ اخبارات اٹھا کے دیکھے میں نے, آپ بھی دیکھ لیجئے, اور جو سب سے بڑا موقع اخبار ہے اس کا پہلا صفحہ اور آخری صفحہ مجھے نہ وزیر اعظم نظر آئے ہیں, نہ وزیر داخلہ ہیں, نہ وزیر خارجہ ہیں, اور نہ نکے مشیر داخلہ ہیں, نہ وڈے مشیر داخلہ ہیں. کوئی شخص نظر نہیں آیا. اس مرتبہ تو انہوں نے یہ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ مجرموں کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے. ٹھیک, پتہ نہیں پرائرٹیز حکومت کی کیا ہیں. نہیں, اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو شخص کہتا تھا کہ یہ تو ایک ایسا چوکی مار ہے. جی وہ ایس ایچ او ملا نہیں نا جی. ابھی وہ ریکروٹمنٹ کے اشتہار دینے چاہیے, سارے اخباروں میں 4-5 ارب کا بجٹ دیں, ٹی وی پہ اشتہار چلائیں کہ کیسے ایس ایچ او کی ضرورت ہے. سر میرا خیال ہے کہ آپ ذرا مجھے بتا دیں, کیونکہ میں تو اس میں لے مین ہوں, کیونکہ میں کوئی جنگی جنون رکھنے والا شخص نہیں ہوں, ایک قلم کار ہوں, ایک اینکر پرسن ہوں, ایک صحافی ہوں. لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ پھر جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح, امن کے لیے کبھی کبھی جنگ بھی لڑنا پڑتی ہے. اب ہم چونکہ جنگی حالت میں ہیں تو اب ہمیں اپنی فورسز کو استعمال کرنا ہے, یہ ہم نے دیکھنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی. یہ درست آپ نے درست کہا, جو ملک حالت پہ جنگ میں ہوتے ہیں وہاں میلے ٹھیلے نہیں چل رہے ہوتے. بالکل, یہاں تو پورے ملک میں میلے ٹھیلے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو ایک بڑی سنگین بات جو اسی روز ہوئی ہے اس کی اشارہ کرنا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کتے کی قبر سے ملکہ جو علاقہ ہے اس پہ 2 صوبوں کا جھگڑا ہے, بلوچستان اور سندھ کا. وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا. صحیح, اندازہ فرمائیے. ٹھیک ہے جناب. تو خیال تھا کہ وہاں کوئی مذمت کی قرارداد آئے گی, کوئی اظہار افسوس ہوگا, کچھ نیک خواہشات کا اظہار ہوگا, جو بیچارے لوگ یرغمال بنے ہوئے اس کی زندگی بچانے کے لیے. کچھ نہیں ہو سکا. اچھا ایک بات اور ہے جو ظاہر ان کے کرنے کی ہے, جو اقتدار میں ہے, وہ ہمارے آپ کے سوچنے کی, ہم تو ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اچھی بات, دشمن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ احمقانہ فیل تھا, 500 بندوں کو آپ سوار کرا کے ہیں بغیر کسی سیکیورٹی کے آپ بھیج رہے ہیں. یہاں پہ 100 بندوں کی گارڈ ہونی چاہیے تھی, 50 آگے ہوتے, 50 پیچھے, اور ان کے پاس 100 سال پرانی توڑے دار بندوقیں یا 383 کی رائفل نہ ہوتی,
ان کے پاس لیٹسٹ جدید اسلحہ ہوتا اور وہ سو نہ رہے ہوتے بلکہ جاگ رہی ہوتی. وہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردوں نے جن کو رہا کیا ہے وہ آپ نے درست کا اطلاعات ہوئی ہیں, کنفرمڈ ہے کہ جب بلوچستان کے شناختی کارڈ سے ان کو رہا کر دیا گیا. تو بات یہ ہے جی کہ جو لوگ ساس ادارے کے لوگ ٹریول کر رہے تھے, جو چھٹیوں پہ جا رہے تھے, ابھی وہ ان کے قبضے میں ہیں. یہ صرف دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے, ورنہ ٹرین کی پٹڑی اڑا کے دہشت گردی ختم ہو جاتی, فائرنگ ہو کے دہشت گردی ختم ہو جاتی. یہاں یرغمال بنایا گیا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے ہیں. آسان ترین کام یہ تھا کہ ایک جہاز 730 میں سب کو سوار کرا کے آپ اس کو پشاور پنڈی لینڈ کرا دیتے. جنہوں نے پشاور جانا تھا وہ آگے چلے جاتے, جنہوں نے گجرات اور گجرانوالا اور ادھر جس طرف آنا تھا وہ واپس آ جاتے. وہ ایک سیف وہ ہوتا, ٹریول ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کوتاہی ہے, فورس ہی نہیں کیا گیا خطرے کو. بالکل ایسا ہی ہے, خطرے کا ادراک نہیں ہے. یہ بات اگر ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کس طرح کی جانی چاہیے تھی ٹرین کی, تو وہ لوگ جو ریلیونٹ ہیں ان کی کھوپڑی میں یہ بات کیوں نہیں آئی, یہ بھی ایک اور اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں ایک جو میں نے بات کی ہے کتنا خطرناک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پہ انہوں نے صوبائیت کی بنا پہ لوگوں کو لڑایا, لسانیت کی بنا پہ لڑوایا, فرقہ پرستی یہاں پہ ابھاری گئی, پھر توہین مذہب کے نام پہ بہت کچھ کیا گیا اس ملک کے اندر. کیا یہ ملک صرف اسی لیے رہ گیا ہے؟ اب ہمیں کیا کیا جا رہا ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پہ ٹائم نکال کے آئی ڈی کارڈ دیکھے جاتے ہیں, ان کی شناخت کی جاتی ہے, پھر نیچے اتار کے مار دیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو سانحات ہو رہے ہیں, کیا اس ملک کے اندر کوئی شخص اب یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہو جائے گا کہ اب میں توبہ توبہ کر کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے آج کل فتویٰ سازی کی, افواہ سازی کی فیکٹریاں بہت ہیں, میں بڑا احتیاط سے جملہ بول رہا ہوں, ہماری نوجوان نسل کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے پاکستان بنایا تھا, اب تمہارا جینا حرام کریں گے. تو کہیں یہ نوجوان جو محب وطن ہے, جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, اپنی جان بچانے کے چکر میں, اپنے بڑوں کی جان بچانے کے چکر میں کہیں یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ دو قومی نظریے پہ کیوں بنایا گیا, سوال ہی نہ اٹھنے شروع ہو جائیں. جی شمسی صاحب, آپ نے درست کہا, یہ سوال اٹھ رہے ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملے کا حل کیا ہے. دیکھیے معاملے کا حل سیدھا سا ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتے. صحیح. گولی کا جواب گولی سے دینا چاہیے. افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں, جانوں پہ کھیل رہی ہیں, ملک کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن مجبوریاں کیا ہیں؟ نفری کم ہے سر, نفری کم ہے. بلوچستان میں ایک ڈویژن فوج فوری طور پہ اور بھیجیں, وہاں پہ مارشل لا لگائیں. بالکل ایسا ہی ہے. کو شوٹ ٹو کل. You are absolutely right. You are absolutely right. نہیں صفایا کریں گے تو جب کہا جاتا ہے نا کہ مشرقی پاکستان والے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. وہاں بھی یہی تھا. وہاں مفتی بانی کیا تھی؟ مفتی بانی تو نام تھا, ٹرینڈ انڈین فوج تھی اس میں, ٹرینڈ. جہاں پہ بھی یہ لوگ جس طرح حملہ آور ہوئے ہیں, اس کی آپ پلاننگ ملاحظہ فرمائیں نا, یہ سویلین کی پلاننگ نہیں ہے, یہ بھارتی فوج کی پلاننگ ہے, جس کے بارے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد کہ ہم بچا کچا پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے بھی بھارت کے رہنے والوں کو خوشخبری دیں گے اور اس پاکستان کو مزید توڑ کے رکھ دیں گے. تو یہ منصوبہ تو اس وقت شروع ہوا تھا. بلوچستان کی دہشت گردی کو آج پورے 25 سال ہو چکے ہیں. صحیح. اور اسٹریٹجی کیا ہے کہ اس کو اندر سے توڑنا ہے, باہر سے حملہ نہیں کرنا. وہاں کے لوکل جو ہیں ان کو ورغلا کے پیسے دے کے ساتھ میں لایا گیا ہے, اور ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے؟ انڈیا کے حلقوں میں ہو رہی ہے. انڈیا کی مذمت کرنے والا آج نہیں جی, صاف نظر آ رہا ہے کہ کمانڈو ایکشن ہوا ہے باقاعدہ طور پہ ٹرین کے اگینسٹ, اور وہاں پہ وزیر اعظم یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وزیر داخلہ, وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس کریں, آج قوم سے خطاب کریں. سر وزیر داخلہ تو کر ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ وہ تو ایس ایچ او کی مار بتاتا تھا. تو اب تو وہ کیا بات کرے گا؟ اب تو شاید آج کوئی پریس کانفرنس کرے تو تلال کرے, مجھے لگ رہا ہے. پریس کانفرنس لگ کیسے رہا ہے؟ دیکھیں, ان بلیک اینڈ وائٹ اگر کسی نے بات کی ہے تو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں, انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کی. اب یہ چاہیے کہ ہم بھارت کا نام لیتے ہوئے جو شرما رہے ہیں وہ ہم ایک طرف اتار کے رکھیں وہ نقاب, اور واضح طور پہ سامنے آ کے کہیں کہ بھارت دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہے اور ان لوگوں کو ٹرینڈ کر رہا ہے, ان کو فائنینس کر رہا ہے, ان کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے.
اور آپ کے خلاف بھارت نے یہی ہتھیار استعمال کیا آج تک. جی بالکل ایسا ہی ہوا. تو ہمیں کم از کم دشمن کی اسٹریٹجی دیکھ کے اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو اکثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم بھارت کا نام نہیں لیں گے ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. صحیح بات. ہم ان نون دشمن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جب تک ہم دشمن کا نام نہیں لیں گے، آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہمارے موقف میں وہ طاقت نہیں آئے گی. سر دیکھیں نا، آپ نے جو آپ ابھی تک کی انویسٹیگیشن ہے ان کا بھارت میں بھی رابطہ ہے دہشت گردوں کا اور افغانستان میں بھی رابطہ ہے. دیکھیے جو چیزیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں ان کی کمیونیکیشن سے اس میں بالکل واضح ہوا ہے کہ وہ جو تقریب کاروں کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھارت میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور افغانستان میں بھی، اور وہاں سے براہ راست ہدایات آ رہی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہدایات آ رہی تھی. آپ اندازہ فرمائیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک اسٹریٹجی کے تحت اس جگہ کا انتخاب کیا جو مین روڈ سے 24 کلومیٹر دور ہے اور پھر پہاڑی علاقہ، تاکہ ریسکیو کے لیے جو ٹیمیں آئیں گی، جو فوج پاکستان کے لوگ آئیں گے، ان کو پہنچنے میں مشکل پیش آئے. اور جس راستے سے انہوں نے پہنچنا تھا اس کے دونوں طرف بھی تقریب کاروں کے گروپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آرم تھے. بہرحال ہیلی کاپٹر یوز کیے گئے، اچھی اسٹریٹجی تھی اور جائے حادثہ پہ پہنچ کے افواج پاکستان کے جو کمانڈوز سے انہوں نے کاروائی کی. اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. وہ تو ہمیشہ ہوتی ہیں، وہ اپنی جان پر کھیل کے اپنا ٹاسک پورا کرتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ آخر کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. درست ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آخر کب تک تو ہم نے یہ کویسچن مارک ڈال دیا، لیکن آپ سجیشن کیا دیں گے، کرنا کیا چاہیے؟ جی میں نے عرض کیا کہ ایک ڈویژن فوج فوری طور پر بلوچستان میں بھیجیں. ایک ڈویژن فوج، ناٹ لیس دین دس. وہاں پہ باقاعدہ مارشل لا لگائیں، شوٹ ٹو کل کا آرڈر دیں، گھر گھر تلاشی جس کو کہتے ہیں جی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. یہ آؤٹسکرٹ جو ہے کوئٹہ کے، سبی کے، بلوچستان کے دیگر علاقوں کے ڈھاڈر اور یہ علاقے بارڈر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گھر گھر تلاشی ہو، بلڈوزر چلائیں، ملیا میٹ کریں. اچھا سر یہاں پہ رکیے، مجھے بتائیے کہ یہ سر یہاں پہ رکیے، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی دہشت گردوں کی طرف سے کہ ہمارا تعلق بی ایل اے سے ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ جی ایسا ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جی کس کس کا تعلق بی ایل اے سے ہے؟ جی بالکل. ایک خاتون دندناتی پھر رہی ہیں. اور پھر مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ سلمان اکرم راجہ جیسا شخص ایک سپیچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، آن ریکارڈ ہے، اب آ گئی سوشل میڈیا پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. وہ کہتا ہے جی ہم اس بلوچ خاتون کے پاس بھی جائیں گے، ہم بی ایل اے والوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان کو بھی بلائیں گے، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. تو ان کا کیا کریں گے سر آپ پھر؟ دیکھیے دو تین چیزوں کو ذرا مکس نہ کریں، ان کو علیحدہ دیکھیں. ٹھیک ہے. جہاں تک مارنگ بلوچ کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے. بی ایل اے از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، زیرو ٹالرنس، شوٹ ٹو کل کا آرڈر. جو آدمی اپنے آپ کو بی ایل اے کہہ رہا ہے اس کے لیے تو کوئی اپیل، وکیل، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. شوٹ ٹو کل کا آرڈر ہے بی ایل اے کے لیے. صحیح. یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شرائط صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ جی. اچھا اب شرائط صاحب مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ پولا جو بیان آیا ہے، نرم بیان، کہ جی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ ناصر شرازی نے تو گن لے کے جانا نہیں ہے وہاں پہ، نہ ہی جواد شمسی نے جانا ہے، نہ میرے پروڈیوسرز نے جانا ہے. اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے جانا ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ جب میں نے اور آپ نے نہیں کرنا تو پھر فیصلہ کرنے میں تاخیر کیوں؟ دیکھیے آپ نے درست کہا. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. یہ کوئی نئی بات ہمیں بتا کے ہمارے علم میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب وزیر اعظم جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ تمام جو ان کی وزارت داخلہ کے کھڑ پینچ ہیں ان کو لے کے وزارت جسٹس کے لیے آج وہ کوئٹہ پہنچیں. کوئٹہ بیٹھے رہیں جب تک یہ آپریشن کلین اپ ختم نہیں ہوتا اور ان سب کو ریلیز نہیں کرایا جا سکتا. اور جتنے مزید میلے ٹھیلے ہونے ہیں اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام یا دیگر صوبائی حکومتوں کے زیر انتظام، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور ایک سیریسنس شو کریں. دیکھیے ہم اپنا کیس بلڈ ہی نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. اس میں سے جتنے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں یہ درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں. ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے جی دہشت گردی کے واقعات. ابھی کل کی بات ہے کہ
یہ بنو میں ہوا ہے اور اس وقت آپ بیلے ٹھیلے میں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح ہے. ہم جب تک سیریسنس شو نہیں کریں گے, ہم اپنا کیس بلڈ اپ نہیں کر رہے, تو ہمارے ساتھ دنیا میں کون کھڑا ہوگا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل اور ٹھیک. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. اب اس فیل کی مذمت ہمارے کسی دوست ملک نے نہیں کی. بالکل. مجھے تو ابھی تک حیرانگی ہے کہ ایرانی قیادت کا ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس بہت اچھی بات ہے اور آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے BLA کے خلاف. ایران کے علاوہ آپ کے کسی دوست ملک کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. یا میرا خیال ہے سیکرٹری جنرل UNO کا آیا ہے اسٹیٹمنٹ, مذمت کی ہے انہوں نے. اس میں ان کی مذمت جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. ان کی مذمت اس پہ میٹر کرتی جب وہ غزہ میں بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا. بہت بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے یقیناً درد دل کے ساتھ اور پاکستان کی محبت میں جو بھی گفتگو کی ہم نے بھی کی, اور اس کے اثرات اب کیا ہونے آنے والے وقت میں, یہ آنے والا وقت بتائے گا.